शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसिज़ हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर, मुतालिया पाकिस्तान, डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चिचावती से मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि करोना वायरस वबा की वजह से पूरा मुल्क जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का शिकार है, और ये लॉकडाउन आपकी तालीम के आड़े ना आए, इस सिलसिले में हमने डिवीज़न पब्लिक स्कूल चिचावती में आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। तो इस तलबा, साले दोवम के मुतालिया पाकिस्तान का हम मुतालिया कर रहे हैं। उस सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इससे पहले हम नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म, नज़रिया पाकिस्तान और इल्लामा इक़बाल और उन इस्लामी इक़दार का जायज़ा जो नज़रिया पाकिस्तान की असास, ये सब पढ़ चुके हैं। आज मैं एक मुख्तसर सा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 में पाकिस्तान मुसलमानाने बरसगीर की जद्दोजहद का नतीजा हम आज पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुसलमानाने बरसगीर की जद्दोजहद का नतीजा हमारा आज का टॉपिक है। इस मुख्तसर से पैराग्राफ में ये बताया गया है, एक अजमाली जायज़ा लिया गया है, एक मुख्तसर जायज़ा लिया गया है कि किस तरह से मुसलमानों ने उन्होंने कैसे हुक्मरानी की और उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी, कि कैसे जो है वो पूरा उनकी जो एक जद्दोजहद का सफ़र है उसमें उसको हम मुख्तसरन इसमें पढ़ेंगे। कि अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरे HM लेक्चर्स चैनल पे आपने मेरे लेक्चर्स अगर आपने सुने हैं, तो हम तफसीली तौर पे मुग़लिया ख़ानदान के मैं 6 बादशाहों का उसमें तफसीली मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। तो आप यकीनन फिर अच्छी तरह से समझ जाएंगे आज के लेक्चर को कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने बहुत अरसा तक हज़ारों साल सदियों हुकूमत की। तो उनमें जो अहम ख़ानदान थे उनमें सादात, खिलजी, तुगलक और लोदी, सूरी ख़ानदान, और इसके अलावा फिर सबसे आखिर में है मुग़लिया ख़ानदान। तो इस तलबा, मुग़लिया ख़ानदान ने जब हिंदुस्तान में जब उनकी दौर हुकूमत शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि उस वक़्त हिंदुस्तान एक बहुत अमीर मुल्क, दुनिया का अमीर मुल्क होता है। यानी अगर उसे हम सोने की चिड़िया कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो ये एक फितरी सी बात है कि अगर कोई, एक मिसाल फैमिली से देती हूँ कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार अमीर हो जाए, बाकी सारे रिश्तेदार उसकी तरफ झुक जाते हैं, उसकी तरफ आते हैं, उससे रस्म बढ़ाते हैं, तो आना जाना उनके शुरू हो जाता है। तो इसी तरह अज़ीज़ तलबा, जैसे जब कोई मुल्क अमीर होता है तो दूसरे मुल्कों की तवज्जो और ध्यान उस मुल्क की तरफ लगता है। तो यही हुआ बरसगीर के साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी, कि अंग्रेज़ जहाँ पर आए, वैसे तो वो 1703 ही में उन्होंने दिल्ली में जब दाखिल हुए तो बरसगीर में दाखिल हो गए थे दिल्ली के रास्ते से 1703 में। लेकिन बाकायदा जो उनकी हुकूमत होती है वो 1857 में होती है। पहले भी हुकूमत उन्हीं की थी, लेकिन वो मुग़ल बादशाहों के ज़रिए से अपने अहकामात मनवाते थे। फिर वो एक जो रास्ते में जो एक दीवार थी या एक जो पर्दा था वो हट गया और डायरेक्ट फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू होती है। तो अज़ीज़ तलबा, 1707 में आखिरी मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब जब वफ़ात पाता है, तो उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा शाह तख्तनशीन होता है। लेकिन उसको बादशाह बनने के चंद माह बाद ही कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जितने भी तकरीबन 11 या 12 बादशाह, टोटल 17 बादशाह थे मुग़लिया ख़ानदान के, जिनमें से 6 बादशाह हैं कि जिनका मैं अपने HM लेक्चर्स में तफसीली उनके बारे में बता भी चुकी हूँ, जो कि हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर,
اور ہمایوں ہیں، ان میں جلال الدین اکبر ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے پھر جہانگیر ہیں، پھر ان کے بیٹے شاہ جہاں ہیں، اور پھر ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر وہ آخری مغل بادشاہ تھا جس نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور 50 سال تک ہندوستان میں حکومت کی، لیکن اس کے آگے جو جانشین تھے وہ مغلیہ سلطنت کا جاہ و جلال برقرار نہ رکھ سکے، اور سلطنت جو تھی یہ زوال کا شکار ہوئی۔ اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گرفتار کر کے انہیں برما لے گئے، اور رنگون میں ان کو قید کر لیا۔ جلا وطنی میں انہوں نے زندگی کی باقی دن کاٹے، اور اسی حالت میں ان کی وہاں پہ وفات ہو گئی، ان کی خالق حقیقی سے جا ملی۔ بہادر شاہ ظفر: لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر رواں مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی ہوئے یار میں۔ تو اس طرح سے پھر عزیز طلباء مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے، اور انگریز جو کہ تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنا جو ہے دور حکومت یہاں پہ ان کا آغاز کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کیں، اپنے قدم مضبوط کیے، اور مغلیہ سلطنت کا اور مسلمانوں کے ایک جو صدیوں سے حکومت کر رہے تھے ان کے دور حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی مقامی سطح پر کچھ رہنما آگے آئے، ابھرے، کچھ جلیل القدر رہنما، جلیل القدر لیڈر جو کہ جنہوں نے آ کے مسلمانوں کو یعنی انگریزوں سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جی ہاں، ان میں جو بڑے نام ہیں ان میں ہے سلطان فتح علی ٹیپو جو کہ ریاست میسور کے حکمران تھے، ان کے بیٹے پھر سلطان حیدر علی ٹیپو، اور پھر ان کے بیٹے آگے سلطان فتح علی ٹیپو، اور اسی طرح ان کے بعد جو تھے نواب علی وردی خان۔ بلکہ نواب علی وردی خان کے بارے میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ یہ وہ واحد پہلا رہنما تھا جس نے باقاعدہ منظم جنگ لڑی تھی انگریزوں سے۔ 1754 میں ان کو فورٹ ولیم کے قلعے سے نکال باہر پھینکا تھا، ان کو شکست دی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے نواز سے نواب سراج الدولہ آ کے حکمران بنتے ہیں، لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی تاریخ میں ہوتا آیا کہ جیسے جہانگیر اور اکبر کے بعد کوئی بھی مغل بادشاہ ایسا نہیں تھا جو بغاوت کر کے نہ آیا ہو، جس نے بغاوت کر کے اقتدار پہ قبضہ نہ کیا ہو۔ انہوں نے اپنے بھتیجوں کو، بھائیوں کو، اپنی اولادوں یعنی کہ سب کو راستے سے ہٹا کے اقتدار حاصل کیا تھا بغاوت کر کے، یہاں تک کہ شاہ جہاں کو یعنی ان کے بیٹے اورنگزیب نے قید کر لیا تھا، یعنی باپ کو قید کر کے اقتدار پہ قابض ہوا تھا، اور بھائیوں کو قتل کر دیا تھا، 3 بھائیوں کو۔ تو اس کے بارے میں دوسرے لیکچرز میں ڈیٹیل میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پہ۔ عزیز طلباء، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی ہوا سراج الدولہ کے ساتھ بھی، تو اس کے اپنے عمرا نے، رفقا نے، جو اس کے وزراء تھے، مشیر تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور سراج الدولہ کو انگریزوں نے ان کے اپنے ساتھیوں سے ساز باز کر کے ہلاک کر دیا، مرشد آباد میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حیدر علی کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ حیدر علی جب تک زندہ رہا وہ ناقابل شکست رہا، اس کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے بارے میں تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر حیدر علی کچھ سال اور جی جاتا تو ہندوستان کی تاریخ کا نقشہ بدل کے رکھ دیتا۔ اسی طرح اس کے بعد اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو نے بھی بڑی بہادری سے انگریزوں سے مقابلہ کیا، بڑی بہادری سے اس نے جنگیں لڑی۔ 1783 سے 1784 کے دوران اس نے 4 جنگیں لڑی انگریزوں کے ساتھ، اور اس میں اس نے انگریزوں کو بدترین شکست دی، ذلت ناک، عبرت ناک شکست دی۔ اور لیکن پھر وقت گزرتا ہے، 1792 میں سلطان ٹیپو کا وہ
پہلے جیسا جہو جلال ویسا اس کی نہیں رہتی، اس کی اتنی شان و شوکت، تو اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے انگریزوں سے، جنگ کی بجائے صلح کرنی پڑتی ہے، اور 3 کروڑ اس نے ہرجانہ بھی ادا کیا تھا۔ اسی طرح عزیز طلباء وقت گزرتا ہے 1799 میں میسور میں سرنگا پٹم کے قلعے میں اس کو محصور کر کیا جاتا ہے، انگریز سلطان ٹیپو کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو شہید کر دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ اب سرنڈر کر لو، ہتھیار ڈال دو، لیکن اس کا مشہور قول تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو لیو ون ڈے لائک اے لائن دیٹ ایگزسٹ آف 1000 years لائک اے جیکل، یعنی شیر کی طرح ایک دن زندہ رہنے سے رہنا بہتر ہے گیدڑ کی طرح 100 سال جینے سے۔ تو اس نے مرنے کو پریفر کیا، مرنے کو ترجیح دی، انگریزوں کے آگے سر نہیں چکایا۔ اور سلطان ٹیپو کی موت پہ ایک انگریز کمانڈر بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ٹوڈے انڈیا از آورس، کہ اب انڈیا ہمارا ہے، اب انڈیا کو ہمارے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو عزیز طلباء 1799 18ویں صدی کے آغاز کے بعد انگریزوں نے باقاعدہ پھر انہوں نے مقامی سطح پہ کچھ بغاوتیں ہوئی بھی، لیکن ان کو کچل دیا گیا۔ تو باقاعدہ انہوں نے حکومت اپنی کا آغاز کیا ہندوستان میں، اور ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر سراج الدولہ ٹیپو سلطان حیدر علی تو کس طرح سے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے جتنی دیر وہ جیے بہادری سے انگریزوں کا مقابلہ تو کیا، لیکن ان سب کو کیونکہ انگریزوں کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، ان کے پاس فوجی قوت زیادہ تھی، تو دوسرا پھر ان کی اپنوں کی جو غداری نے ان کو ظاہر ہے کہ ان کا انجام شکست ہوتی ہے۔ تو اسی طرح 1857 آ جاتا ہے، وقت گزرتا ہے، اور 1857 میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے اور مقامی ہندوستانیوں نے بغاوت کر دی تھی انگریزوں کے خلاف، ایک جنگ لڑی گئی، لیکن ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی سامنے تھا کہ انگریز ہر لحاظ سے طاقتور تھے تو جنگ جیت گئے، لیکن جنگ کے نتائج بہت جو تھے خطرناک ثابت ہوئے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈال دی گئی، اور ہندو گنگا نہا کر بریوسما ہو گئے، گنگا نہا کر پاک ہو گئے تمام تر۔ انہوں نے انگریزوں سے کہا ہمیں تو مسلمانوں نے اکسایا تھا، ورنہ ہم تو جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر لی۔ پھر حالات ایسے آتے ہیں عزیز طلباء کہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر اترنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ مسلمانوں کے لیے ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں اچانک نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، جنگ آزادی کی میں مسلمانوں کی اس کے بعد جو حالات تھے وہ بہت بھیانک تھے۔ ان پہ سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان سے جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کو سرکاری دفاتر سے، سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا، ان کے کاروبار یعنی ہر طرح سے عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہیں، وہ بہت فضل فرماتے ہیں۔ جب کسی قوم پر برا وقت آتا ہے تو اللہ ان کی رہنمائی کے لیے ایسے لوگ بھیجتا ہے، ایسے لیڈرز بھیجتا ہے کہ جو کہ ان کو سنبھال لیتے ہیں، مشکل وقت سے نکال لیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، مسلمانوں نے بھی ان کی نشاط ثانیہ، نشاط یعنی کہتے ہیں اٹھنے کو، اور ثانیہ کہتے ہیں، ثانی یعنی دوبارہ، تو دوبارہ یا اگین، یا ان کی جو ریوائول یا دوبارہ اٹھنے کی جو ایک کوشش تھی، اس میں 2 طرح کے سامنے آئیں۔ ایک تو وہ تھے جو مذہبی ٹائپ کی لیڈرشپ تھی، اور دوسری وہ تھی جو جدت پسند سوچ کے حامل تھی۔ عزیز طلباء، جو مذہبی سوچ کی حامل لیڈرشپ تھی، ان میں سب سے جو اہم نام آتا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں، وہ سید احمد بریلوی کا۔ ان کا یہ نظریہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بدتر حالت کی ذمہ داری انگریزوں کی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کی دین سے دوری ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے ناراض ہے، مسلمانوں نے اپنی اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی ہے،
تو یہی وجہ ہے ان کے زوال کی، ان کی تنزلی کی اور انگریزوں کے آگے جانے کی۔ لہٰذا ہمیں دوبارہ اپنے رب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم جو ہے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری سوچ تھی وہ تھی جدت پسند سوچ، دوسری جو لیڈرشپ تھی، ان میں نام آتا ہے سر سید احمد خان کا۔ نام دیکھیں دونوں کے، وہ سید احمد بریلوی شہید اور یہ سر سید احمد خان، سر کا تو ان کو ٹائٹل ملا تھا انگریزوں کی طرف سے، تو سید احمد خان ان کا نام تھا، دہلی میں یہ پیدا ہوئے تھے 1817 میں۔ تو عزیز طلباء، یہ ہے کہ سید احمد خان کی سوچ ذرا مقصد دونوں کا ایک ہی تھا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کو اوپر لے کے جانا، جو پسے ہوئے کمزور قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان کو اٹھا کر دوبارہ ان کو کھویا ہوا مقام واپس دلانا۔ تو مقصد تو ایک ہی تھا لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ سید احمد شہید نے کیا کہا کہ انگریزوں کو دفع کریں، ان کی تعلیمات کو، انگریزی کو دفع کریں، صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ سر سید احمد خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، دین بھی اور دنیا بھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی مثال میں اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر ایک غلام ہے، اس نے اپنے آقا کی جو ہے اگر اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سکون چاہتا ہے تو اس نے وہ کام کرنا ہے نا کہ جس میں اس کا آقا خوش ہے۔ تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کے اطمینان کے لیے اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے وہ وہی کرے گا کہ جس میں اس کے آقا کی خوشنودی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان نے بھی مسلمانوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کرو کہ جس میں تمہارا، اب آپ اپنے آپ کو یقین کر لو، مان لو، تسلیم کر لو کہ آپ ایک غلام قوم ہیں، آپ غلام ہو اور انگریز ہمارے آقا ہیں۔ تو آقا کو خوش کرو۔ جب آپ آقا کو راضی کرو گے، آقا کو راضی کیسے کرنا ہے کہ انگریز کو بھی خوش کرو اور انگریزی کو بھی خوش کرو، یعنی انگریزی سے بھی دوستی کریں اور انگریزوں سے بھی دوستی کریں۔ یہ نہیں کہ انگریزی تعلیمات کو کہیں گے یہ کافر کی تعلیم ہے، اس کو بائے بائے کر دیں اور اسے کہیں ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو انگریزی تعلیمی اداروں میں بھیجیں گے، تو پھر ایسے مشکل ہو جائے۔ سر سید نے کیا راستہ وہی تھا کہ دین کے بارے میں بھی ان انگریزوں کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے جاتے کہ اسلام جو ہے، ہم تو اہل کتاب ہیں، اسلام عیسائیوں کا کہیں طرح سے بھی یعنی ان کے ہم دشمن نہیں ہیں۔ تو دونوں قوموں کو قریب لانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے کافی حد تک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جب تک انگریزوں کو اپنی وفاداری کا یقین نہیں دلائیں گے اور جب تک وہ ان کی وفاداری حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ آگے نہیں چل سکتے۔ اسی طرح انگریزی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ جب تک انگریزی تعلیم ان کو سمجھ نہیں آئے گی، نہیں پڑھیں گے، تو جدید تعلیم، جدید علوم کو وہ کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ سائنسی علوم سارے وہ انگریزی زبان میں تھے۔ تو عزیز طلباء، سر سید کی یہی کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کو، ان کو دین کے راستے میں بھی نہیں سمجھاتے تھے کہ دین سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، اور انگریزوں کے ساتھ ان کو قریب لانے میں بھی یہ بڑی ان کی خدمات ہیں، جس میں وہ بڑے حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ یعنی ایک جو نفرت کی خلیج مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان میں حائل تھی وہ دور کر دی۔ اس دور میں تو باقاعدہ ایسی جابس آتی تھیں سرکاری جن میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتا تھا کہ مسلمس آر ناٹ ایلیجیبل، مسلمس آر ناٹ اپلائی، یعنی وہ اپلائی ہی نہیں کر سکتے، وہ اہل ہی نہیں اس جاب کی۔ یعنی اس حد تک مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ساری کی ساری اعلیٰ سرکاری عہدوں پر ہندو فائز ہو گئے، اور مسلمان جو تھے وہ ان کو مائنر جابس کرنی پڑیں، بالکل جو ہیں نچلے، جو مسلمان کبھی حاکم ہوتے تھے، کبھی بادشاہ ہوتے تھے جنہوں نے صدیوں بعد حکمرانی کی دوسری قوموں پہ، وہ انہی کے نوکر بن گئے، انہی کے غلام بن گئے۔ تو ان کے لیے یعنی دوبارہ یہی طریقہ تھا کہ سر سید کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں اور آگے بڑھیں، اور عزیز طلباء وہی ہوا۔ سر سید احمد خان نے جو تعلیمی ادارے بنائے علی گڑھ میں، تو پہلے اسکول اور اس کے بعد پھر کالج اور آگے چل کے جو یونیورسٹی بنتی ہے، وہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا بنیادی تعلیمی ایک مرکز تھا، جس میں جہاں پر بہت سے مسلمان لیڈرز بیٹھ کر گفت و شنید کرتے تھے، آئندہ کی حکمت عملی طے کرتے تھے، اور اسی پلیٹ فارم پر مسلم لیگ بنائی گئی، اور اسی مسلم لیگ سے آگے چل کر پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے۔
تو یہ سر سید ہی کی کاوشوں اور انہی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ قصر پاکستان کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے رکھی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جی اسٹوڈنٹس، 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو برصغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت قائم کی۔ مسلمان دوہری غلامی سے نجات چاہتے تھے۔ وہ جدوجہد انگریزوں کے خلاف بھی کرتے رہے اور ہندو قوم کی متوقع غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی کوشاں رہے۔ ہندو رہنما انگریزوں کو برصغیر سے نکال کر جمہوریت کے نام پر اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ عزیز طلباء آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اور ہندوستان میں ہندو کیونکہ اکثریت میں تھے، اس لیے انگریز حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار اکثریتی قوم کو منتقل ہو جانا تھا۔ یوں مسلمان ہندو کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسے جری، ذہین اور بے مثل رہنما کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی اور بالآخر پاکستان کے نام سے ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانے میں کامیاب ہو۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلم قوم کو بھرپور جدوجہد کرنا پڑی۔ بے مثال قربانیاں اور مشکل حالات کے بعد وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو۔ یعنی مسلمانوں نے بہت قربانیاں دے کر یہ مملکت خدا آزاد حاصل کی۔ قربانیاں دوسری قوموں نے بھی دی، ہندوؤں نے بھی دی ہوں گی، سکھوں نے بھی دی، تو تبھی جا کے سب نے اپنا ملک حاصل کیا۔ پاکستان کے لیے جدوجہد میں عوام اور ان کے رہنماؤں کی نے بڑی قربانیاں دی۔ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے اور ہندوؤں کی متوقع اجارہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے متعدد شخصیات نے بے شمار اور عظیم خدمات انجام دیں۔ ان سرگرمیوں میں مسلم خواتین اور نوجوان طلباء و طالبات نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ علماء کرام اور مشائخ اعظام نے بھی ملت کی رہنمائی کی۔ مختلف صوبوں اور علاقوں کی کئی عظیم مسلم شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں قومی فلاح و بہبود کے لیے کردار نبھایا۔ وہ اپنے قول و فعل سے برصغیر کی امت مسلمہ کی آزادی اور خوشگوار مستقبل کے لیے کوشاں رہے۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم صوبوں کا دیکھتے ہیں کہ صوبوں کا کیا کردار رہا ہے مسلم پاکستان میں۔ صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب خان، پیر مانکی شریف اور صاحبزادہ عبدالقیوم وہ شخصیات تھیں جو کہ نمایاں رہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزئی اور میر سہراب خان شہید۔ میر سہراب خان نے اپنی جان دے دی مملکت خدا داد کے حصول کے لیے، اور قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ میر سہراب خان اپنی جان قومی آزادی کی راہ میں نچھاور کر گئے۔ سندھ سے پیر صبغت اللہ کا نام بڑا اہم ہے، جنہوں نے ہروں کی قیادت کرتے ہوئے انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سر عبداللہ ہارون اور آغا حسن افندی جیسی عظیم شخصیات کا تعلق بھی سندھ سے تھا۔ اسی طرح پنجاب، بنگال اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں نے قوم کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ ان کی کوششوں اور خدمات کی بدولت آج پاکستان ایک آزاد اور خود مختار مسلم مملکت کے طور پر اپنا وجود رکھتا ہے، اور پاکستانی قوم آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے۔ برصغیر کے مسلمان اکابرین نے گزشتہ 200 سالوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور بڑے مشکل حالات میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس جدوجہد کے دوران اس راہ میں اہم سنگ میل آئے۔ لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا۔ ان کی دورس نگاہوں نے ساری صورتحال اچھی طرح سے بھانپ لی تھی۔ ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے برصغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔
سر رچرڈ سائمن نے اس امر کا اعتراف اپنی تصنیف میں کیا کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ اس تحریک کے دیگر قائدین میں سے محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک بنا دیا۔ جو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ تعلیمی خدمات۔ سر سید کا نقطہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ انہوں نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ وہ ہندوؤں کے مساوی معاشرتی و معاشی درجہ حاصل کر سکیں۔ 1859 میں یعنی 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں MAO کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے آرچ بولڈ، آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ 1863 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کے اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ بعد ازاں 1876 میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ منتقل کر دیے گئے۔ سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرہ ور ہو سکیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا۔ سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ عزیز طلباء، مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد کی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسہ، مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی۔ ادبی خدمات۔ سر سید خود بہت عمدہ انشا پرداز تھے۔ خوش قسمتی سے انہیں بہت اچھے دانشور دوستوں کا ساتھ بھی مل گیا۔ سر سید نے ادب کو قومی ترقی کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ اس دور کی درج ذیل تحریروں نے انقلاب برپا کر دیا۔ اثار الصنادید، تعبیر الکلام، آئین اکبری، تفسیر القرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان کی تصانیف تھی۔ سیرت النبی الفاروق اور الغزالی مولانا شبلی نعمانی کی، اور مرات العروس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت مولانا نذیر احمد کی، جبکہ مولانا حالی نے مسدس حالی، موازنہ ادبی و انیس اور دیوان حالی لکھی۔ معاشرتی و معاشی خدمات۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے متعدد کامیاب اقدام اٹھائے۔ جیسا بھی میں نے ذکر کیا کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائل محمڈنز آف انڈیا اور تبیین الکلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف
جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے بند دروازے کھلوائے، مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سیاسی خدمات۔ آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی و معاشرتی طور پر بحالی پر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں۔ سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں بھی تھے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوششیں کیں، اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے اور ہندو طلباء کو داخلے دیے۔ ہندوؤں نے اردو کے مقابل ہندی کو سرکاری دفاتر کی زبان کا درجہ دلوانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بد دل کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام شروع کر دیا۔ زبان کا تنازع سر سید کی سوچ اور عمل کو بدل گیا۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ دو قومی نظریے کی اصطلاح سر سید نے ہی سب سے پہلے استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے ان کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تخصیص چاہی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی، اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا۔ ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام مولوی عبدالحق کے سر سید احمد خان کے بارے میں ان کی خدمات کے حوالے سے جو ان کا فرمان ہے اس کے ساتھ کروں گی۔ مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے، قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔